अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सेवन्थ क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये आपके असेसमेंट से हमें पता चल रहा है। तो अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, अपनी हिफाजत में रखें। तो आपने साथ ही ये आज हम फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से शुरू हो रही हैं। आपने इन लेक्चर वीडियोस को देखना है, बार बार देखें, जहाँ से समझ नहीं आ रहा वहाँ से पूछें। तो ये आप हमारा सबसे पहले इस्लामियात की किताब खोलें सब। अब आपने इस्लामियात की किताब का खोलना है, सफ़ा नंबर 29। इसका हमारा बाब चल रहा है, बाब सोम है उसवाए हसना। हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उनकी सीरत के बारे में कि उन्होंने कैसे पूरी ज़िंदगी गुजारी, हमारे लिए उनकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो उनकी सीरत को आप शौक़ से पढ़ें, अपने दिल में शौक़ पैदा करें कि आप सब बच्चों ने आप वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है कि आप वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर वफ़ात तक कैसे ज़िंदगी गुजारी, आप वसल्लम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात कौन से हैं और कौन सी इखलाकी सिफ़ात पाई जाती हैं। तो इन्हीं में से हमारी इस्लामी तारीख़ का आज हम बहुत अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये अहम टॉपिक है कि फ़तह मक्का। तो फ़तह मक्का से क्या मुराद है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए हैं, मक्का मुकरमा में। तो आप वसल्लम को इस शहर से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। लेकिन जो मक्का के लोग थे, मक्का में ज़्यादातर काफ़ी लोग रहते थे, तो वो कुरैश और कफ़ार लोग मुसलमानों के बहुत ख़िलाफ़ थे। उन्होंने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया, यहाँ तक कि आप वसल्लम को पर पत्थर भी बरसाए गए, आप वसल्लम को ज़ख्मी भी किया गया, आप वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें भी की गई, चालें भी चली गई। ये आपने ये भी पढ़ा होगा जैसा कि पिछली क्लासेस में, मतलब कि काफ़रों की जो औरतें थी वो आप वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। यानी इतने ज़्यादा वो आप वसल्लम को के मुखालिफ हो गए थे, ख़िलाफ़ हो गए थे कि वहाँ पर मक्का में रहना मुश्किल कर दिया था। तो लेकिन फिर भी आप वसल्लम को मक्का से बहुत प्यार था, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह ताला का घर है, आप वसल्लम की पैदाइश का शहर है। तो इसलिए लेकिन फिर आपको मक्का के लोगों, मक्का का फ़ारे मक्का के मुजालिम से तंग आकर आप वसल्लम ने हिजरत कर लिया। आप वसल्लम कहाँ चले गए थे? मदीना मुनव्वरा में। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में अपनी ज़िंदगी के 53 साल बसर किए। यानी आप वसल्लम की पूरी उम्र 63 बरस थी। तो उसमें से 53 साल आपने मक्का में गुजारे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में। आप वसल्लम इस शहर से बेपनाह मोहब्बत थी। हिजरत मदीना के वक्त आप वसल्लम ने नहायत गमगीन होकर फरमाया, ऐ मक्का, तू मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते। यानी ये कितने अफसोस से आप वसल्लम ने ये बात कही थी। तो इसीलिए फिर रमज़ान 8 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मक्का पर हमला किया और लड़े बगैर मुसलमानों पुरअमन तौर पर मक्का फ़तह कर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गज़वे को फ़तह मक्का के नाम से याद किया जाता है। और जैसा कि ये फ़तह मक्का है, मतलब कोई भी जगह है, कोई भी इलाका है, हम उसमें किसी जंग के बगैर, लड़ाई के बगैर उस इलाके को फ़तह कर लेना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। जैसा कि पाकिस्तान का बनना भी फ़तह मक्का ही की तरह है। मतलब पाकिस्तान बनने से पहले भी कोई जंग नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई भी जंग, मतलब हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कोई जंग नहीं हुई थी। तो बग़ैर जंग के, सुलह के साथ किसी इलाके को फ़तह कर लेना, ये हम बहुत ही अहम और बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा कारनामा होता है। तो फ़तह मक्का और पाकिस्तान का बनना, ये दोनों मिसालें एक जैसी ही हैं। यानी बग़ैर किसी लड़ाई के, सुलह के साथ किसी इलाके को फ़तह कर लेना, उसको जीत लेना। तो इसकी वजह क्या थी? जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि सुलह हुदैबिया में ये तय किया गया था कि मुसलमान 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ था कि अरब के 2 कबीले थे, बनु बकर और बनु खज़ाया। जो बनु बकर कबीला था वो कुरैश के साथ था और बनु खज़ाया आप वसल्लम के साथ, मतलब दोनों के फ़रीक अलग अलग थे। तो कुरैश यानी काफ़रों के साथ बनु बकर का कबीला
شامل تھا۔ تو قریش نے بنو بکر کو اپنے ساتھ لگایا، ان کی پوری مدد کی، ان کو اسلحہ فراہم کیا۔ تو وہ بنو بکر جو قبیلہ تھا اس نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ تو بنو خزاعہ کے بہت سے لوگ مارے گئے۔ تو حالانکہ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں یہ شرط رکھی تھی کہ کوئی بھی جنگ نہیں کرے گا، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، لیکن بنو خزاعہ بنو بکر جو قبیلہ تھا اس نے اس صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی۔ تو اس لیے پھر بنو خزاعہ کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو بنو خزاعہ میں سے ایک تھے عمرو بن سالم، تو انہوں نے آ کے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ کیسے مطلب بنو خزاعہ کے لوگوں پر اتنا ظلم ہو گیا، اتنے لوگ مارے گئے، اور رات کی اندھیرے میں بنو بکر قبیلے نے بنو خزاعہ قبیلے پر ظلم و ستم کی حد کر دی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کیسے بنو خزاعہ کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا۔ تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد یعنی اپنی طرف سے قریش کی طرف ایک قاصد کو بھیجا اور یہ شرائط رکھی گئی کہ بنو خزاعہ کے جو لوگ لڑائی میں مارے گئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دو یعنی انتقام لو، یا بنو بکر قبیلے کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا، یعنی ان تینوں میں سے ایک شرط آپ کو قبول کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ قریش کی تجدید صلح کی ناکام کوشش۔ اب جو قریش لوگ تھے انہوں نے جلدی میں تیسری شرط منظور کر لی، یعنی انہوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ تو جلد بازی میں انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے ناراض ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلے سے غصہ ہو گئے، تو اس لیے آپ ابو سفیان پر ناراض ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے پھر ابو سفیان کو بھی بہت دکھ ہوا، بعد میں احساس ہوا کہ انہوں نے یہ بہت غلط کیا ہے، یعنی انہیں صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنا نہیں چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے صلح کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے، بلکہ صرف یہی کہا، کیا کہا تھا؟ تجھ پر افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا عزم کر لیا ہے ہم اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں خاموشی فرمائی، نہ ہی تو ان لوگوں کے خلاف کچھ کہا اور نہ ہی کچھ ان کے حق میں۔ تو یعنی یہ نہ ہی صلح کا منظر نظر آ رہی تھی اور نہ ہی جنگ۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ ختم ہونے کے بعد اب کیونکہ یہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا تو اس لیے پھر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کفار پر حملہ کرنے کے لیے، قریش مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آپ پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوئے۔ تو اسی سفر میں راستے میں کیا ہوا کہ ابو سفیان جو اب مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ یہ جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کا اب کیا ارادہ ہے، اب جیسے ہی وہ راستے میں ہی تھا کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں راستے میں ملے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو، ابو سفیان کو کہا، تو تم میرے کھچر پر آ جاؤ، یعنی ان کا جو گھوڑا تھا جس پہ وہ سوار تھے، تو وہ ابو سفیان کیونکہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے حضرت عباس کے گھوڑے پر بیٹھ گئے، ان کے کھچر پر بیٹھ گئے۔ اب حضرت علی بھی وہاں سے گزر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب انہیں دیکھا تو وہ انہیں ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان قریش کا سردار تھا، یعنی کافروں کا سردار تھا۔ تو
اب راستے میں حضرت عمر سے وہ ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دیکھا تو وہ بہت غصے میں آ گئے. ان کا ارادہ تھا کہ ابھی وہ ابو سفیان کو قتل کر دیں, یعنی ان کو کیونکہ وہ دشمن تھا مسلمانوں کا, تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ابھی اس کی گردن اڑا دے. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ صبح کو ہوگا. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ اپنے چچا کو حکم دیا کہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ ان کے خیمے میں چلے گئے اور حضرت عباس نے ابو سفیان کی حفاظت کی. تو اگلے دن یہ فیصلہ ہوا, جیسے ہی وہ ابو سفیان کے سامنے آئے تو ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر افسوس کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں صبح کا وقت تھا تو جیسے ہی وہ ابو سفیان کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سب مسلمان اکٹھے ہو کر کہیں جا رہے ہیں. مطلب پورے جتنی وہ تعداد تھی ایک لشکر کی صورت میں, انہیں لگا کہ وہ کافروں پر حملہ کرنے والے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ابو سفیان کو بتایا کہ یہ حملہ کرنے نہیں جا رہے, یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی سب مسلمان اکٹھے ہو کر اٹھ کر تو ایک لشکر کی صورت میں, ایک جماعت کی صورت میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو ابو سفیان اس بات کو دیکھ کے حیران ہوئے. اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کا لشکر تھا جو بہت سے بے شمار سپاہیوں کے ساتھ. اس کے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح پھر آگے سے آگے ایسے مطلب ہر ایک لشکر میں 500 سے زیادہ صحابی رسول مسلمانوں کی تعداد تھی جو اس لشکر میں موجود تھی. یعنی مکمل طور پر یہ 10,000 صحابہ کرام, اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان ہجرت مدینہ کے بعد لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو اس کے بعد پھر ابو سفیان نے جب اسلام کی لشکر کی تعداد کو دیکھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان تمہاری گردن اڑا دے, اسلام قبول کر لو, تو اس بات پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ حفاظت میں ہے, جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ حفاظت میں ہے, اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہ حفاظت میں ہے. یعنی باقی سب کی جان خطرے میں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ وہ مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ سکے. اب کیونکہ ابو سفیان جو تھا وہ کافروں کا سردار تھا, تو جب سردار نے ہی اسلام قبول کر لیا تو اس لیے, اور اس نے جب مسلمانوں کی طاقت کو دیکھا تو اس نے پھر اپنے کفار کو, اپنی فوج کو, ابو سفیان نے یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ ہے اور ہمارے اندر یہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں, اس لیے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے. تو اسلامی لشکر اس لیے جنگ کیے بغیر نہایت شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف لے گئے, حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا, یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کا. تو خانہ کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز ادا کی تھی. تو اس خانہ کعبہ کے اندر جا کر آپ نے نماز ادا کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا جو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے, کیونکہ وہاں پر کافروں کی حکومت تھی, تو اس لیے وہاں پر خانہ کعبہ کے آس پاس اور خانہ کعبہ کے اوپر ہندوؤں نے بت رکھے ہوئے تھے اور وہ انہیں کی عبادت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے. کون سی آیت؟ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا. ترجمہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل تو مٹنے والا ہی ہے. یعنی یہ کتنے
اتنے وہ مطلب بہت ہی بہترین الفاظ ہیں کہ حق سچ آ گیا، یعنی جو کافر مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور کافروں کی حکومت چلی گئی، اور بے شک کافروں نے تو مٹنا ہی تھا، یعنی ان کی حکومت نے تو ختم ہونا ہی تھا۔ تو اس کے بعد عام معافی کا اعلان۔ اب کیونکہ فتح مکہ میں وہ تمام لوگ شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی چالیں چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ موقع تھا کہ آپ ان سے بدلہ لے سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو قتل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کرنے کو ترجیح دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب بھی آپس کے معاملات کو آپس کے معاملات میں ایک دوسرے سے انتقام لینے، بدلہ لینے کی بجائے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت بنائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین موقع تھا، لیکن آپ نے پھر بھی اس موقع کو چھوڑ دیا، ان سے کوئی بدلہ یا کوئی انتقام نہیں لیا۔ تو ہم مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم نے انہی کی پیروی کرنی ہے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں۔ تو اس کے نتائج کیا تھے؟ قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، جس کے نتیجے میں ان پر جنگ مسلط ہوئی۔ ان نتائج کو آپ نے خود سے دھیان سے پڑھنا ہے اور اچھے سے ایک ایک پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ آپ خود سے اس کی ریڈنگ کریں، اور یہ آپ کا پورا اس فتح مکہ کے نتائج کا، یعنی یہ فتح مکہ کے واقعے کا خلاصہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کے MCQs کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال بسر کیے کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا 6 ہجری میں۔ بنو خزاعہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون حاضر ہوا تھا؟ عمرو بن سالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے 10 رمضان 8 ہجری کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا، کتنے دن قیام فرمایا تھا؟ 19 روز۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں، آپ نے آئینہ عمل یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا۔ کیا آپ بھی اپنے دوستوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ یا آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں خود سوچ کر یہاں پر لکھنا ہے۔ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ لکھیں گے جی ہاں، اگر آپ معاف نہیں کرتے یہاں پہ لکھیں گے جی نہیں۔ تو اگر آپ کبھی کبھی معاف کر دیتے ہیں اور کبھی بدلہ لیتے ہیں تو آپ کبھی کبھی لکھیں گے، یعنی یہاں پر آپ اپنے زندگی کے بارے میں، اب میں تو کیونکہ معاف کر دیتی ہوں، میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو معاف کر دوں، تو اس لیے میں یہاں پر جی ہاں لکھ رہی ہوں۔ تو آپ نے اپنے حوالے سے یہ دیکھ کر لکھنا ہے، کیونکہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی فالو کرنا ہے، انہی کے مطابق چلنا ہے۔ تو اپنے اندر اس عادت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے اس کو معاف کر دیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو اس سبق کو آپ نے اچھے سے پڑھ لیا ہوگا۔ مکہ کو کیسے فتح کیا گیا، اس کے کون سے پوائنٹ ہیں، یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کا ہم نے تعارف بتانا ہے کہ فتح مکہ کب ہوا، کیوں ہوا، اور کیسے
بنو خزاعہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی، پھر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کا لشکر کیسے روانہ ہوا، ابو سفیان نے کیسے اسلام قبول کیا، مکہ کو کیسے فتح کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت الفاظ کیا تھے، مطلب جب مکہ کو فتح کیا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے، تو کیا آپ نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بدلہ لیا یا انہیں آزاد چھوڑ دیا، اور فتح مکہ کے نتائج کون کون سے ہیں، تو آپ نے ان کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔